विष्णु वजने चूँ हिकायत मी कुनद वज जुदाई हा शिकायत मी कुनद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मेरे प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी चैनल के प्रोग्राम दरसे मसनवी शरीफ में एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आइए आज के मौजू की तरफ बढ़ने से पहले अपने करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद व सलाम के नजराने पेश करने के ताल्लुक से एक रवायत सुनने की सआदत हासिल करते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा जो उम्मती मुझ पर एक मरतबा दुरूद पढ़े, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। जो कोई 10 बार दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह ताला उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। और जो कोई 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, उसकी पेशानी पर लिख दिया जाता है, ये बंदा जहन्नम की आग और मुनाफकत की लानत से आजाद कर दिया गया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारका वसल्लम। मेरे प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, मसनवी शरीफ के कई एक प्रोग्राम आप देख चुके होंगे। हमारी कोशिश रही कि हिकायात की तरफ बढ़ने के बजाय मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने जो सबक हमारे सामने रखे और जो नताइज हमारी नज़रों में लाने की कोशिश फरमाई, हम उस पर ज़्यादा गुफ्तगू करें। लेकिन आज के प्रोग्राम में एक हिकायत भी आपके सामने बयान करने की सआदत हासिल करूंगा। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र फरमाया, पील अंदर खानाए तारीक बूत अर्जरा आवुर्दा बूदंदश हुनूत। जिस जमाने की बात मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह कर रहे हैं, उस जमाने में हिंद काफी वसी था और यहाँ को जंगल वगैरह की सूरत भी होगी। यहाँ का हाथी, इसको किसी न किसी अंदाज में कुछ शोहरत होगी, तो हिंद से हाथी किसी जगह पर ले जाया गया। इस हाथी को एक अंधेरे घर में रखा गया। अज बराए दी दनश मर्दम बसे अंदरा जुल्मत हमी शुद हर कसे। बहुत सारे लोग ना हाथी देखने के लिए जमा थे। हाथी सबने सही अंदाज में देखा नहीं होता, पिक्चर में देख लिया, वीडियो में देख लिया, लेकिन वो शौक होता है जनाब आंखों के सामने हाथी को देखे। ये तो आज की बात वीडियो और पिक्चर के हवाले से कर दी। उस दौर में तो वीडियो भी नहीं थी, पिक्चर भी नहीं था। जब किसी के सामने तज़किरा होता होगा एक ऐसा जानवर इतना बड़ा, इतना चौड़ा और इस कैफियत का, तो जाहिर सी बात है तजस्सुस पैदा होता है। तो ये हाथी जो है अंधेरे घर में है, लोगों के दिल में शौक पैदा हुआ हाथी देखने का। इनको किसी ने कहा कि जाओ और अंदर जाकर देख लो। अब ये लोग हाथी देखने के लिए अंदर पहुंचे। अंदर अंधेरा था, रोशनी का इंतजाम नहीं था। दीदनश बा चश्म चू मुमकिन नबूत अंदरा तारीक यशकफ मी बसूत। अंदर चुके अंधेरा ही अंधेरा था, आंख के जरिए तो हाथी देखना मुमकिन नहीं था कि तारीकी में आंख काम ही नहीं करेगी। जब ये लोग अंदर गए ना हाथी देखने के लिए, तो अब एक ही जरिया था हाथी की पहचान का और हाथी को देखने का कि उसके जिस्म पर हाथ फेरो और बाहर आकर बता दो हाथी किस तरह का। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि हाथ फेर कर हाथी की पहचान कैसे होगी। को हाथी इतना तवीलुल जुस्सा और इतना कवीउल जुस्सा और इतने कद काठ वाला, इतना मोटा ताजा, अगर को हाथ फेरता भी है तो सारे जिस्म पर हाथ तो नहीं पहुंचेगा। यकेरा
کف بخورتم او فتاد گفت ہمچو ناؤ دانست ای نہات. ایک آدمی ہاتھی دیکھنے کے لیے آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ پڑا ہاتھی کی سونڈ پہ. جب ہاتھی کی سونڈ پہ ہاتھ پڑا نا تو باہر آ کر کہتا ہے میں نے ہاتھی دیکھ لیا، میں نے ہاتھی دیکھ لیا. باہر والوں نے پوچھا کس طرح کا ہے؟ کہتے جس طرح چھت کا پرنالا ہوتا ہے نا اس طرح کا ہے. اس کا ہاتھ سونڈ پہ آیا تھا، پرنالے کی طرح ہاتھی. آ یکیرا دست برگوشش رسید آ بروچوں باد بیزن شد پدید. ایک دوسرا باہر نکلا، وہ بھی ہاتھی دیکھ کر آیا تھا. اس نے ہاتھی کس انداز میں دیکھا کہ اس نے ہاتھ بلند کیا، اس کا ہاتھ ہاتھی کے کانوں تک پہنچ گیا ہوگا. وہ باہر آ کر کہنے لگا کہ ہاتھی یہ جس طرح پنکھا ہوتا ہے نا، پنکھے کی طرح ہے. پہلے ادوار میں آپ جانتے ہوں گے پچھلے زمانوں میں جو پنکھے کا انداز ہوتا تھا، یہ چھت والے پنکھے یا سٹینڈ والے پنکھے یہ تو ہوتے نہیں تھے. باقاعدہ سے ہینڈ فین تیار کیے جاتے تھے ہاتھ کے ذریعے. لمبا کپڑا لے لیا، اس کے پیچھے ڈنڈی چڑھا لی، اب اسی کو ہلا کے ہوا کا انتظام کر لیا. دیکھا ہاتھی؟ جی دیکھا ہے. کس طرح کا ہے؟ جس طرح یہ پنکھا ہوتا ہے نا اس طرح کا ہے. یہ صاحب دیکھ کر آئے تھے تو اتنی دیر میں ایک اور صاحب بھی ہاتھی دیکھ کر باہر آ گئے. آ یکے را کف جو بر پائش بسود گفت شکل پیل دیدم چو عمود. یہ جو تیسرا بندہ باہر نکلا تھا نا، اس کا ہاتھ پڑا تھا ہاتھی کے پاؤں پہ. اس نے ہاتھی کی ٹانگ پہ ہاتھ پھیرا تھا. جو ہاتھی کی ٹانگ پہ ہاتھ پھیر کے یوں اوپر کی طرف لے کر گیا ہوگا. باہر والوں نے پوچھا ہاتھی کس طرح کا ہے؟ کہنے لگا جس طرح ستون ہوتا ہے اس طرح کا ہے. اچھا، اس کی رائے بالکل الگ تھی. 3 لوگوں کا ہاتھی دیکھنے کا انداز آپ نے دیکھا نا. آ یکے بر پشت او بنہاد دست گفت خود این پیل چوں تختے بدست. چوتھے صاحب آئے ہاتھی دیکھ کر، ان سے پوچھا گیا جناب آپ بتائیے ہاتھی کس طرح کا ہے؟ تو وہ ہاتھی کی پیٹھ پر ہاتھ پھیر کر آئے تھے. کہنے لگے جس طرح تخت ہوتا ہے نا، تختے کی طرح ہاتھی. ہم چنی ہر یک بجز وے کو رسید فہم آمی کرد ہر جامے شنید. نتیجہ یہی تھا کہ جو بندہ باہر نکلتا اس سے سوال ہوتا یار تو بتا ہاتھی کس طرح کا، تو ہر ایک کا بیان ہی مختلف ہوتا. جتنے بندے اتنی آ رہا. جو اندر ہاتھی دیکھنے کے لیے گیا تھا اس کا ہاتھ جس جسم کے حصے پر پڑا تھا اس نے کہہ دیا ہاتھی اس طرح کا. اب ہاتھی کا سارے کا سارا معاملہ مشکوک ہو گیا، سمجھ نہیں آ رہی ہاتھی کس طرح کا ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں از نظر گاہ گفت شاں شد مختلف آ یکے دالش لقب داد ای الف. ان کی بات نقطہ نظر کی وجہ سے مختلف ہو گئی. سارے درستی کہہ رہے تھے اپنی جگہ پہ، کسی کی بات غلط نہیں تھی. اب جس نے دیکھا ہی صرف سونڈ ہے وہ کہتا ہے پرنالے کی طرح ہے. جس نے دیکھا ہی صرف پاؤں ہے، دیکھنا کیا تھا؟ وہ تو محسوس کرنا تھا ہاتھ پھیر کر. تو اس نے پاؤں پہ ہاتھ پھیرا، کہنے لگا جناب ہاتھی ستون کی طرح ہے، ہاتھی تختے کی طرح ہے، ہاتھی تو وہ پنکھے کی طرح ہے. جس نے جو دیکھا اس نے بیان کر دیا. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں ان سب کا نقطہ نظر مختلف ہے. یہ نقطہ نظر کا مختلف ہونا نا مشاہدہ جو کر کے آئے تھے نا اس کے مختلف ہونے کی وجہ سے تھا. ایک نے دال کہہ دیا، دوسرے نے الف کہہ دیا. بیانات تو مختلف ہونے ہی ہونے تھے. در کفے ہر یک اگر شمع بدے اختلاف از گفت شاں بیرون شدے. ہر ایک کے ہاتھ میں اگر شمع ہوتی اور ہر ایک اپنی روشنی کا انتظام کر کے بند کمرے میں گھستا تو سب کی رائے ایک جیسی ہوتی، سب کا بیان ایک جیسا ہوتا. یہ جتنے آئے نا سب نے الگ الگ بیانات دیے. جناب ہاتھی تختے کی طرح ہے تو پرنالے کی طرح ہے تو پنکھے کی طرح ہے تو ستون کی طرح ہے. یہ اس لیے بیانات کا اختلاف ہوا کہ ان کے پاس روشنی نہیں تھی. روشنی ہوتی کبھی یہ آگے پیچھے کی باتیں نہ کرتے، سب کا بیان ایک ہوتا. چشم حس ہم چو کف دستس تو بس نیست کفرا برکلے او دسترس. جو آنکھ کی حصہ ہے نا یہ تو بہت ساری چیزوں کا احاطہ کر لیتی ہے. جی ہاں، آپ اس وقت جہاں بیٹھے ہیں اپنی آنکھ کے ذریعے مشاہدہ کیجیے. آپ بند کمرے میں
کمرے میں بیڈ رکھا ہوا ہے یہ بھی آپ کے سامنے ہے، صوفہ ہے یہ بھی آپ کے سامنے ہے، کمرے میں جتنی چھوٹی موٹی چیزیں ہیں سب آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ آپ کھلے میدان میں، سامنے سے گاڑیاں گزرتی نظر آ رہی ہیں، پیچھے کو دریا کا ماحول ہے تو وہ نظر آ رہا ہے، اوپر آسمان کا نظارہ ہے تو وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ آنکھ بہت ساری چیزوں کا احاطہ کرتی ہے، ہاتھ سب چیزوں کا احاطہ نہیں کرتا۔ تو اس میں اب سبق کی طرف اگر بڑھے نا تو وہ سبق پتہ ہے کیا ہے؟ ایک سبق تو اس کا یہ ہے کہ اندھا یا تاریکی میں گھسنے والا جب تک اس کے ہاتھ میں شمع نہیں ہوگی نا تب تک یہ چیزوں کا صحیح انداز میں ادراک نہیں کر سکے گا۔ تو صحیح معنی میں ادراک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ شمع لے کر چلو۔ ہم جتنے بھی ہیں نا ہم سارے کے سارے ہدایت پر استقامت کے طالب ہیں۔ یہ کیسے کرنا ہے، وہ کیسے کرنا ہے، یار یہ زندگی کیسے گزرے گی، یہ معاملات کیسے مینج ہوں گے، لوگوں سے تعلقات کس انداز کے ہونے چاہیے، فلاں کام کیسا ہونا چاہیے، فلاں کام کس انداز میں کرنا چاہیے، بہت سارے سوالات دل میں ہوتے ہیں نا۔ یار پتہ نہیں یہ کرنا درست بھی ہے یا نہیں، پتہ نہیں یہ کام کرنا ٹھیک بھی ہے یا نہیں۔ تو وہ ہاتھ کے ذریعے ہاتھی دیکھنے کے لیے جاؤ گے نا تو پرنالہ بناؤ گے یا پنکھا بناؤ گے یا ستون بناؤ گے۔ کیا کرنا چاہتے ہو، کیسے کرنا چاہتے ہو اور کب کرنا چاہتے ہو، بس ایک ہی طریقہ ہے، شریعت مطہرہ کی شمع اپنے ساتھ رکھیے، محبت رسول کی شمع اپنے دل میں جلا لیجیے۔ یہ شریعت مطہرہ کی روشن کی ہوئی شمع اگر ساتھ ساتھ اور پاس ہوگی نا، اللہ کی رحمت سے امید ہے کبھی زندگی میں گمراہی کی دلدل میں نہیں دھل سکو گے۔ اس شمع کو اپنے ساتھ رکھنا۔ اور مزید اگر آگے بڑھے نا تو بعض اوقات نا ہمارا آپس ہی کئی جگہوں پر اختلاف کا سلسلہ ہو جاتا ہوگا، آراء مختلف ہو جاتی ہوں گی، آراء کے اختلاف پر، نقطہ نظر کے اختلاف پر، یا بعض اوقات لوگ تحقیق کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، تحقیق کا لفظ بھی کہاں استعمال ہوگا کہاں نہیں ہوگا وہ سب بحث اپنی جگہ پر ہے، لیکن میں نے تحقیق کی ہے جناب۔ چاہے ایک کہتا ہے میں نے تحقیق کی ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے تحقیق کی ہے، اس کی رائے جدا ہے اس کی رائے جدا ہے۔ تو یہ اختلاف جو آتا ہے نا آراء کا، یہ آراء کا اختلاف بعض اوقات یہ کس زاویے سے نکلا تھا اس کے مطابق ہوتا ہے۔ اب تصور کیجئے 6 لکھا ہوا ہے، 6 جب یہ لکھا جاتا ہے نا تو ایک ادھر سے دیکھ رہا ہے ایک ادھر سے دیکھ رہا ہے، ادھر سے دیکھنے والے کو 6 نظر آئے گا، ادھر سے دیکھنے والے کو 9 نظر آئے گا۔ وہ کہہ رہا ہے یہ 9 ہے، یہ کہہ رہا ہے یہ 6 ہے۔ اب دونوں اسی پر ڈٹے ہوئے ہیں، نہیں جناب یہ 6 ہی ہے، نہیں نہیں تم پاگل ہو گئے ہو یار، ایک دن بھی یہ اسکول چلے جاتے نا تمہیں پتا چل جاتا یہ 6 نہیں ہے یہ 9 ہے، اسی پر دونوں لگے ہوئے۔ اگر یہ دونوں ایک ہی سائڈ سے آ کر دیکھیں گے تو کیفیت کچھ اور ہوگی۔ اب جتنے بھی معاملات ہیں نا اس وقت جو میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں نا یہ شریعت مطہرہ کے مسائل کے تعلق سے بات نہیں ہو رہی۔ احکام شرعیہ میں میری اور آپ کی یا عام بندے کی جس کا علمی کوئی شغف نہیں ہے یا کتابوں سے کوئی دور کا واسطہ یا اس طرح کا سلسلہ نہیں ہے، تو ہر بندے کی رائے کو شریعت کے معاملے میں دخل دینے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ہر بندہ شریعت کے معاملات میں اپنی رائے لے کر آ جائے تو یہاں اس کی رائے تو اس کے منہ پر ہی ماری جائے گی، سیدھی سی بات ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، اقوال فقہاء اس معاملے میں کیا ہے، ان سب چیزوں کو دیکھا جائے گا۔ جناب میں نے بڑی تحقیق کی ہے، وہ تحقیق کیا کی تھی، یہ سوشل میڈیا پر کسی کا کلپ سن کر آ گیا میں نے تحقیق کر لی ہے۔ جب سوشل میڈیا پر جس کا کلپ سن کر آیا وہ مسلمان بھی ہے یا کیا ہے اس کا بھی پتہ نہیں ہے۔ تو اصول دین کے بارے میں کوئی اختلاف کی صورت نہیں ہونی چاہیے، ضروریات دین کے بارے میں کوئی اختلاف کی صورت ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی طرح مسائل کے بارے میں بھی علماء مفتیان کرام یہ اگر تحقیق کی بنا پر اختلاف کرتے ہیں تو ان کا اختلاف تو اپنی جگہ پر درست ہے، لیکن جس کو اگر یہ مبالغہ تر ایک بات آپ کے سامنے رکھوں کہ کتاب پکڑنے کا بھی طریقہ نہ آتا ہو، وہ اگر یہ کہے کہ جناب میں نے تحقیق کر لی ہے تو اس کی تحقیق کا تو کوئی اعتبار نہیں ہے نا۔ لیکن جس پر اختلاف کی بات میں کر رہا ہوں نا وہ ہمارے آپسی معاملات کے جو اختلافات وغیرہ ہو جاتے ہیں میں ان کے تعلق سے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ خاندانوں میں ہونے والے جھگڑوں کو سامنے رکھیے، دفاتر میں ہونے والی سازشیں، لڑائیاں، جھگڑے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، ان معاملات کو توجہ میں لائیے۔ بعض اوقات نا بڑا عجیب نزاعی معاملات والی کیفیت کا سلسلہ بن جاتا ہے۔ اب وہاں
یہ جتنی بھی دوریاں ہوتی ہیں نا، اگر ان دوریوں کی وجوہات اور اسباب کی طرف توجہ لے کر جائیں تو اختلاف رائے یہ اپنا کہیں نہ کہیں کردار ادا کر رہا ہوتا ہے۔ اختلاف رائے میں یہ آپسی معاملات کی بات ہو رہی ہے نا، شریعت مطہرہ کا تو میں بالتصریح آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ وہاں وہی بات کرے گا جس کو بات کرنے کی اتھارٹی شریعت مطہرہ نے دی ہے۔ ہر عام آدمی کو شریعت کے معاملات میں تو کلام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو آپسی جتنے معاملات ہوتے ہیں نا، اختلاف رائے ہو گیا، اختلاف رائے کی وجہ سے کوئی نرمی گرمی ہو گئی، یہ 9 ہے نہیں یہ 6 ہے، تم کیسے کہہ سکتے ہو، میں ایسے کہہ سکتا ہوں، اس انداز میں جھگڑنا شروع ہو گئے، اور بعض اوقات نہ دست و گریبان ہو جاتے ہوں گے، اور کچھ عجب نہیں ہے کہ مرنے مارنے کے لیے آگے نکل جاتے ہیں۔ اس کا اپنا معاملہ ہے، تمہارا اپنا معاملہ ہے، اس کا اپنا سوچ کا زاویہ ہے، تمہاری اپنی سوچ کی پرواز ہے، جھگڑا کیسا؟ وہ ادھر سے دیکھ رہا ہے، تم ادھر سے دیکھ رہے ہو، جس اینگل سے تم دیکھ رہے ہو اس اینگل سے وہ نہیں دیکھ رہا، تو اب آپس میں اختلاف تو ہو گئی، ہاتھی سونڈ کی طرح، ہاتھی پنکھے کی طرح، بات تو وہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگر مزید آگے دیکھتے ہیں نا، ایک مثال مزید آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں۔ گلاس ہے، گلاس میں پانی ہے، اور پانی مکمل نہیں ہے، آدھا گلاس بھرا ہوا ہے، آدھا خالی ہے۔ ایک کہہ رہا آدھا بھرا ہوا ہے، دوسرا کہہ رہا آدھا خالی ہے، یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، ہر ایک کی سوچ کا انداز اپنا ہوتا ہے۔ تو کیا اس بات پر ہم جھگڑ پڑے؟ کیا اس بات پر لڑ پڑنا چاہیے؟ اس کے بعد اگر مزید اسی نہج پر چلتے ہوئے آگے آپ غور کرتے چلے جائیں نا کہ کیا کیا کیفیتیں ہوتی ہیں کہ چھوٹی سی بات پر اختلاف ہوا اور آپس میں حقہ پانی بند، مرنا جینا ختم، تم میرے لیے مر گئے، میں تمہارے لیے مر گیا۔ بات کیا تھی؟ کچھ بھی نہیں۔ وجہ کیا تھی؟ کچھ بھی نہیں، معاملہ صرف چھوٹا سا تھا۔ چھوٹے سے معاملے پر نا بات کو بڑھاتے بڑھاتے طول دیتے دیتے پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل گئے۔ ایسا کیا ہم اس طرح کے معاملات پر ہی لڑتے لڑتے دنیا سے چلے جائیں گے اور یوں لڑتے مرتے زندگی گزار کے نکل جائیں گے؟ خاندانوں میں محبت کے دیپ جلاتے چلے جائیے، رشتہ داریوں میں محبت کی مٹھاس لاتے چلے جائیے۔ یہ جتنے بھی اس طرح کے ایشوز ہیں نا، ان تمام تر ایشوز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ غور کریں گے نا، ہو سکتا ہے کسی جگہ پر غلطی بھی ہو، لیکن عموماً اگر غور کیا جائے نا تو بعض اوقات آراء کے اختلاف کی وجہ سے آپس میں جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ایک انداز پتہ کیا ہوتا ہے؟ جناب آپ تو کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے ساتھ صلح کر لوں، اس کے ساتھ پیار سے رہوں، نرمی سے پیش آئیں، ہم آپس میں جناب دل جمعی کے ساتھ رہیں، کوئی لڑائی نہ ہو، کوئی جھگڑا نہ ہو، لیکن میں آپ کے سامنے نا ایک دل کی بات رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ دل کی بات کیا ہے؟ وہ دل کی بات یہ ہے کہ یہ جتنی بھی باتیں کرتا ہے نا، یہ مجھے سنانے کے لیے کرتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے تو جناب ہاں کر رہا ہے، آپ کے سامنے کہہ رہا ہے میں صلح کرنے کے لیے تیار ہوں، اس کے دل میں کچھ اور ہے۔ اس طرح کی کئی چیزیں ہوتی ہوں گی، اس کے دل میں یہ، اس کے دل میں یہ اوپر اوپر سے ایسا ہے جناب، اندر سے کہانی کچھ ہو رہی ہے۔ یہ جملے بھی بول دیے جاتے ہیں، جبکہ دل میں کیا ہے کیا آپ جانتے ہیں؟ سامنے والا اوپر سے بات کر رہا ہے کہ اندر سے بات کر رہا ہے؟ اندر سے کر رہا ہے تو کتنے اندر سے جا کے کر رہا ہے، کیا آپ کو پتا ہے؟ نہیں، یہ بدگمانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ صرف اور صرف الزام تراشی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ کیا کہہ سکیں گے اس کے دل میں کیا ہے؟ آپ نہیں جانتے۔ جب آپ جانتے ہی نہیں ہے تو آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ جناب یہ سیدھا سیدھا حکم لگا دیں کہ جناب یہ اوپر سے کہہ رہا ہے، اندر سے نہیں کہہ رہا، اندر سے کہہ رہا ہے، باہر سے نہیں کہہ رہا، ادھر سے کہہ رہا ہے، ادھر سے نہیں کہہ رہا؟ آپ کیسے محسوس کر سکتے ہیں؟ اور یہ بات بھی نا، ایک ہوتا ہے بندہ ایسے جناب وہ بغیر پر کے اڑا تو رہا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ اس میں حقیقت بھی تو ہو کہ اس نے پہلے اس طرح کیا تھا تو اب اس طرح ہو رہا ہے، تو پہلے یوں کیا تھا تو اب یوں ہو رہا ہے۔ جب پیچھے کہانی جا کر دیکھتے ہیں نا، تو کبھی زندگی میں کوئی پالا اس طرح کا پڑا ہی نہیں، کوئی واسطہ ہی نہیں پڑا ہے اس طرح کا۔ تو یہ صرف اور صرف نا قیاس آرائیاں ہوتی ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب صلح رکھنی ہوتی ہے نا تو بندہ اس انداز میں بات کرتا ہے، اور جب تعلق ختم کرتا ہوتا ہے تو بندہ اس انداز میں بات کرتا ہے۔ ایسی گفتگو کرنے والے اگر اپنی قلبی کیفیت پر غور کریں نا، تو جو ایک حقیقت سامنے آتی ہے وہ یہ کہ یہ تعلق رکھنا ہی نہیں چاہتا تھا، یہ تو پہلے ہی بہانے کی تلاش میں تھا، اسے بہانہ مل گیا اس لیے یہ آگے نکل گیا۔ ویسے تو بالکل سیدھی سی بات ہے، تعلق رکھنا ہے تو پھر جھگڑا کیوں؟ اور تعلق رکھنا ہی نہیں ہے تو پھر جھگڑا کیوں؟ دونوں صورتوں میں جھگڑا تو ہے ہی نہیں ہے نا۔
تعلق رکھنا ہے تو جس سے تعلق رکھنا ہے اس سے جھگڑا کیوں؟ اور جب تعلق رکھنا ہی نہیں ہے، تعلق توڑنا ہے، شریعت مطہرہ اجازت دے گی، ظاہر سی بات ہے پھر ہی تعلق توڑیں گے، لیکن اگر تعلق توڑنا پڑتا ہے تو پھر جھگڑا کیوں؟ پیار پیار سے الگ ہو جائے۔ جب تعلق رکھنا ہے، اکٹھا مرنا جینا، اکٹھا کھانا پینا، سارے کے سارے معاملات اکٹھے ہیں، تو پھر جھگڑا کیوں؟ جھگڑے مٹائیے، نفرتیں مٹائیے، محبتوں کے دیپ جلائیے۔ اسی بات کو نا تھوڑا سا ایک اور انداز میں بھی آپ کے سامنے رکھوں۔ بعض اوقات نا ہمارا انداز یہ ہوتا ہے، سنی سنائی بات پہ نا ایسے ہی ہائے پر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے فلاں نے آپ کے بارے میں یہ بات کی، جب فلاں نے میرے بارے میں یہ بات کی، بس اتنا سنا نا، سامنے والا کون ہے پتا نہیں ہے، سامنے والے کی کیفیت کیا ہے کچھ خبر نہیں ہے، بس ایسے ہی اس نے آ کر کہہ دیا نا، یار میں پکی بات تمہیں بتا رہا ہوں، پکی، بالکل پکی بات، یہ تمہارے بارے میں یوں کہہ رہا تھا۔ تو ہم نے سیدھا جناب وہ فائر کھولا اور چلے گئے اس کے پاس، یا فون کر کے، جناب میرا تمہارا آپ سے تعلق ختم، ہمارے سارے معاملات کلوز، میں تمہیں اتنا اچھا سمجھتا تھا، تم ایسے نکلے ہو۔ جب بعض اوقات نا وہ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوتا ہے، یار بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ بس جناب ختم ہو گئی تو ختم ہو گئی، اب آگے آپ سے کیا بات کریں، آپ نے اتنا کچھ ہمارے بارے میں کہہ دیا۔ وہ پوچھ رہا ہوتا ہے، یار بتاؤ تو صحیح مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ جو بھی ہے چھوڑو، بس خلاص، معاملات کلوز، تم میرے لیے مر گئے، میں تمہارے لیے مر گیا۔ یہ مرنا مارنا تو ایسے یک دم جناب یہ منہ سے جملہ نکلتا ہے نا، بعد میں بندہ یہی سوچ رہا ہوتا ہے، یار یہ میں نے کہہ کیوں دیا، ایسا ہوا کیوں، بات تو ایسی کچھ بھی نہیں تھی۔ اچھا اسی طرح نا ایک انداز یہ ہوتا ہے، آپ کو میری بات سمجھ نہیں آئے گی، وہ بالکل آسان لفظوں میں بات بیان کر رہا ہے، کوئی ایسی جناب کوئی مشکل بات بھی نہیں ہے، کوئی نہ ہی کوئی ریاضی یا سائنس کا کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے، کوئی ایٹم سائنس اس طرح کی نہیں ہے کہ جناب آپ نہیں سمجھیں گے، آپ نہیں سمجھیں گے، بس جناب آپ کو ہماری باتیں نہیں سمجھ آتی۔ یہ بھی نا وہ نفرتیں بڑھانے والا ایک انداز ہوتا ہے، وہ آپ کو میری بات سمجھ نہیں آئے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز میں نے ایک رائے دی، میں نے جب رائے دی نا، سامنے والے نے میری رائے پر کچھ کلام کر دیا، نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بات وہی تھی، جب وہ کہہ رہا ہے کہ جناب ہاتھی پرنالے کی طرح ہے، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں ہاتھی پنکھے کی طرح ہے، تو لڑائی تو ہوگی۔ میں خود دیکھ کر آیا ہوں ہاتھی پرنالے کی طرح، نہیں نہیں میں خود دیکھ کر آیا ہوں پنکھے کی طرح، یار تم دونوں ہی پاگل ہو گئے ہو، میں تو ہاتھی کو دیکھ کر آیا ہوں وہ ستون کی طرح ہے، تو آپ میری بات نہیں سمجھیں گے۔ یہ انداز یہ بھی نقصان کا سبب ہوتا ہے۔ اور دوسرا، اگر میری رائے کے خلاف کسی نے بات کی ہے تو اب بھی ہائپر ہونے کا سلسلہ ہوتا ہے، ایسا کیوں؟ ایک کہہ رہا ہے ہاتھی پرنالے کی طرح، دوسرا کہہ رہا ہے ہاتھی پنکھے کی طرح، شمع لو جگہ چیک کر لو کس طرح کا ہے، جھگڑا کیوں کرتے ہیں؟ نفرتیں بڑھانے اور بغض اور اناد کی آگ گرمانے کی طرف کیوں بڑھتے ہو؟ شریعت مطہرہ کے شمع لو، آگے بڑھ جاؤ۔ کوئی بھی نزاعی مسئلہ پیدا ہو گیا تو ہم جناب، وہ بعض اوقات ہوتا ہے نا پنچایت میں، جناب یہ کیس جائے گا، پنچایت میں کسی بڑے بندے کو بٹھائیں گے، وہ فیصلہ کرے گا۔ آپ اپنے زمین سے پوچھئے، مفتی اسلام سے بڑا بھی کو ہوتا ہے؟ چلے جائیے دارالافتاء اہل سنت، جو شریعت مطہرہ فیصلہ کرے، شریعت کے فیصلے پر سر تسلیم خم۔ کوئی بھی نزاعی کیفیت پیدا ہو جائے، تجارتی معاملات میں بعض اوقات پارٹنرشپ نہیں آگے بڑھتی، کاروبار وائنڈ اپ کرنے کے حوالے سے مشورے ہو رہے ہوتے ہیں، باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، بالکل نکل جانے کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، شروع کرتے وقت بھی مفتی صاحب سے رجوع کیجیے، بند کرتے وقت بھی رجوع کیجیے۔ اور امیر اہل سنت کا نا ایک بڑا پیارا جملہ، بڑی پیاری بات امیر اہل سنت کی، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امیر اہل سنت نے ایک موقع پر یہ بات ذکر فرمائی، آپ ارشاد فرمانے لگے، اگر میں قسمیہ یہ بات کروں نا، قسمیہ، کہ روئے زمین پر کوئی ایک مسلمان بھی ایسا نہیں جس کا بغض میں اپنے دل میں پاتا ہوں۔ اب یہ کہنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، اگر میں قسمیہ بھی کہنا چاہوں نا، میں کہہ سکتا ہوں، اللہ کی قسم، روئے زمین پر کوئی مسلمان ایسا نہیں جس کا بغض میرے دل میں موجود ہو۔ کیا میں اور آپ کہہ سکتے ہیں؟ ہم روئے زمین کی بات تو کیا، اپنے خاندان کی بات نہیں کر سکتے، اپنے گھر کی بات نہیں کر سکتے، اپنے قریب رہنے والوں کی بات نہیں کر سکتے۔ بعض اوقات نا وہ گھر کی چار دیواری کے بارے میں بھی نفرتوں کی دیوار اتنی بلند کر دی جاتی ہے،
اور اس کو اتنا اٹھایا جاتا ہے، اتنا اٹھایا جاتا ہے کہ محبت دم توڑ جاتی ہے۔ کیا سگے بھائی ایک دوسرے کے دستوں گریبان نہیں ہوتے؟ کیا سگے بھائی سگی بہنیں یہ آپس میں دوریاں اختیار نہیں کر جاتے؟ کیا بالکل ساتھ رہنے والے اتنا قرب جن کے درمیان ہوتا ہے کہ جن کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جناب ان کے بیچ میں سے تو پانی بھی نہیں گزر سکتا، جن کے بیچ میں سے پانی بھی نہیں گزر سکتا تھا، شیطان بیچ میں ایسا آیا، یہ ادھر وہ ادھر، ہم اور طرف جاتے ہیں تو اور طرف جا، یہ والی کیفیت ہو جاتی۔ تو میرے اہل سنت کا فرمان آپ نے سنا، اور آخری ایک مدنی پھول آپ کی طرف بڑھا کر گفتگو کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں۔ جب تک شریعت واجب نہ کر دے تب تک کبھی بھی کسی بھی مسلمان کی مخالفت نہ کیجیے گا، شریعت جب تک واجب نہ کر دے۔ ہمارے لڑائی جھگڑے کے تمام تر معاملات توجہ میں لائیے، اور ایک میزان آپ کے سامنے رکھا نا، شریعت کہتی ہے اس سے تعلق توڑ دو، تو جب شریعت نے کہہ دیا تو میں پھر اس سے تعلق کیوں رکھوں؟ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان، شریعت مطہرہ کا فرمان، اس سے تعلق توڑو، تو جب شریعت نے کہہ دیا تو پھر میں ان کا قرب کیوں اختیار کروں؟ لا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین۔ واقعی کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنے سے بھی شریعت مطہرہ نے منع کی، اور جب شریعت واجب نہیں کرتی، شریعت حکم نہیں دیتی، تو پھر مسلمانوں کا بغض، حسد، کینہ، عداوت، کدورت یہ میرے دل میں کیوں آئے؟ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بشنو وزنے چو حکایت می کند وز جدائی ہا شکایت